Sectarian violence has erupted in Kurram district in Pakistan's northwest Khyber Pakhtunkhwa province following the massacre of 45 Shia travelers by militants in Began town on the 21st of November. जनवरी 2021 बलोचिस्तान के एक सर्द और सुनसान पहाड़ी इलाके में चंद मजदूर रोज की तरह अपने काम पर निकले थे। वो शाम को घर वापस नहीं आए। बाद में उनकी लाशें मिली। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनकी मजहबी शनाख्त कुछ और थी। कुरान का वास्ता देता हूँ कि कत्लेआम बंद करो, बलोचों का कत्लेआम बंद करो। सारे हमारे अपने, लेकिन 5 बंदे हमारे फैमिली के। अल्लाह अल्लाह, हम थक गए और मजीद जनाजे उठाने की हिम्मत भी नहीं है। पाकिस्तान के कबायली जिला कुर्रम में ऐसे दिन भी गुजरे जब पूरे गांव खाली हो गए। शिया और सुन्नी दोनों तरफ के खानदान अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बच्चे स्कूलों से महरूम हुए, बाजार बंद हुए और दर्जनों नहीं सैकड़ों जिंदगियां इस आग की नजर हो गई। जिला कुर्रम में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाली 7 खवातीन समेत 40 से ज्यादा अफराद की लाशें पारा चनार पहुंचा दी गई हैं। पंजाब के शहर झंग में एक कत्ल हुआ, फिर उसके जवाब में दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते एक मजहबी इख्तलाफ सड़कों, बाजारों और आम लोगों की जिंदगियों तक पहुंच गया। ये सिर्फ 3 वाक़यात हैं, लेकिन सवाल ये है, एक ऐसा दीन जो इंसानों को जोड़ने आया था, उसके मानने वालों के दरमियान इतनी गहरी तकसीम कैसे पैदा हुई? आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? एक कुरान, एक नबी, एक काबा, तो फिर मुसलमानों में इतना बड़ा इख्तलाफ कैसे पैदा हो गया? ये वो सवाल है जिस पर न सिर्फ आम लोग बल्कि सदियों से मुअर्रिखीन, माहिरीन इमरानियात और मजहबी मुफक्किरीन भी सर जोड़ कर बैठे हैं। आज हम वो जवाब ढूंढेंगे, न किसी मिंबर पर, न किसी मुनाजरे में, बल्कि तारीख, समाजियात और इंसानी नफ्सियात की रोशनी में। इस मौजू को समझने के लिए पहले एक तारीखी हकीकत तस्लीम करनी होगी। इख्तलाफ खुद कोई गैर मामूली या छोटी चीज़ नहीं है। दुनिया की हर बड़ी मजहबी, सियासी और फिक्री रिवायत में इख्तलाफात पैदा होते रहे हैं। ईसाइयत में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की तकसीम देख लें, यहूदियत के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र देखें, फ़लसफ़ा और सियासत के नज़रियाती इख्तलाफात देखें, हर जगह तनव्वुर और इख्तलाफ नज़र आएगा। तो असल सवाल ये नहीं है कि इख्तलाफ क्यों पैदा हुआ, असल सवाल ये है कि एक वक्ती इख्तलाफ कब और कैसे एक मुस्तकिल और अलग समाजी शनाख्त बन जाता है। जो बहस शुरू में सिर्फ क़ियादत के सवाल से उठी थी, वो बाद की सदियों में इमामत, खिलाफत, दीनी अथॉरिटी, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर अकायदी मबाहिस तक फैल गई। वो लम्हा जब सब बदल गया, साल 11 हिजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मुसलमानों के सामने पहली बार एक ऐसा सवाल आया जिसका ताल्लुक वही से नहीं बल्कि उम्मत के नज़्म और सियासी क़ियादत से था। रसूलुल्लाह के बाद उम्मत की बागडोर किसके हाथ में जाएगी? यहाँ एक बारीक और अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। इब्तदाई मरहले में ये सवाल बुनियादी तौर पर सियासी और इंतज़ामी नौइयत का था, अकायद का नहीं। बाद की सदियों में जो तफसीली और पेचीदा अकायदी बहसें सामने आईं, वो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी। दौर जदीद के सिक़ा और क्लासिक मुअर्रिखीन इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। सक़ीफ़ा बनी साइदा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत हुई, तो इस मौका पर मुसलमानों के अंदर राय के मुख्तलिफ ज़ाविये मौजूद थे। कुछ सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का ख्याल था कि खिलाफत कुरैश में रहनी चाहिए। कुछ अंसार की अमारत के कायल थे और कुछ बुजुर्ग सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की राय थी कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु इस मनसब के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन गौर कीजिए, इस इब्तदाई मरहले पर बहस का महवर नबूवत का तसव्वुर क्या है, हदीस किसकी मानी जाएगी, ये सारे मबाहस उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। तो असल सवाल सिर्फ एक था, उम्मत का नज़्म इज्तिमाई और सियासी क़ियादत किसके हाथ में जाएगी। और ये भी एक तयशुदा तारीख़ी हकीकत है कि हज़रत अली ने बाद में हज़रत अबू बकर की बैत की और फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान के अदवार में न सिर्फ इज्तिमाई नज़्म का हिस्सा रहे बल्कि दीगर मामलात में
ریاست کی رہنمائی بھی فرمائی، جس کا تفصیلی ذکر ہمیں صحیح بخاری کی کتاب المغازی اور تاریخ کے مستند کتابوں میں ملتا ہے۔ پہلی صدی ہجری میں شیعہ کا لفظ موجود تھا، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں تھا جو آج ہم شیعی مسلک کی اصطلاحی تعریف سے لیتے ہیں۔ عربی زبان کے لغوی اعتبار سے شیعہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا حامی، مددگار یا پیروکار۔ چنانچہ اس دور میں شیعان علی کا واضح مفہوم تھا، یعنی وہ لوگ جو سیاسی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے حامی تھے۔ معروف مورخ ابن خلدون اور مارشل ہاجسن جیسے محققین نے بھی اسی بات کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ سیاسی وابستگی مذہبی شناخت میں کیسے بدلی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ اور کئی صدیوں کے دوران ہوئی۔ کربلا وہ واقعہ ہے جس نے سب بدل دیا۔ اب اس سفر کا سب سے بڑا موڑ آتا ہے جسے ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چند جانثار ساتھیوں کی شہادت کوئی معمولی سیاسی واقعہ نہیں، یہ وہ عظیم اور دردناک قربانی تھی جس نے پوری مسلم دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی شخصیت اور کربلا کی اہمیت صرف شیعہ روایت تک محدود نہیں، بلکہ اہل سنت کے مستند محدثین، مورخین اور جلیل القدر علماء جیسے امام طبری اور حافظ ابن کثیر کے یہاں بھی انتہائی احترام، عقیدت اور گہرے درد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کربلا ہر مسلمان کے لیے ایک عظیم اور مشترکہ واقعہ تھا تو پھر بعد کے دور میں یہ واقعہ خاص طور پر شیعہ شناخت کا مرکزی حصہ کیسے بنا؟ مورخین اس گتھی کو یوں سلجھاتے ہیں کہ کربلا کے اس عظیم المیے کے بعد اہل بیت اطہار سے محبت اور وابستگی رکھنے والے گروہوں کے اندر یہ احساس پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا کہ امت کی حقیقی اور اخلاقی قیادت کا اصل حقدار صرف اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس صرف ایک سیاسی موقف نہیں رہا، بلکہ اس کے گرد گہرے مذہبی اور اعتقادی تصورات بننے شروع ہو گئے۔ سماجیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر بڑی مذہبی یا فکری شناخت کے پیچھے کچھ بنیادی یادداشتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسے واقعات جو آنے والی نسلوں کی سوچ کا رخ متعین کرتے ہیں۔ شیعہ روایت میں کربلا کا یہی مقام ہے۔ یہاں پہنچ کر کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہتی، بلکہ وہ ظلم کے خلاف مزاحمت، حق پر اڑ جانے اور قربانی کی ایک عالمگیر علامت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اہل سنت کے زاویہ نگاہ کو دیکھیں تو انہوں نے بھی حضرت امام حسین کی شہادت کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور اہمیت والا واقعہ تسلیم کیا، لیکن ان کے ہاں مذہبی شناخت کی تشکیل کا مرکز صرف ایک واقعہ نہیں بنا، بلکہ ان کی شناخت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجموعی روایت، خلافت راشدہ کا سلسلہ اور امت کی اکثریت کے اجتماعی نظم کے گرد گھومتی رہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہنا تاریخی طور پر سراسر غلط ہوگا کہ یہ شیعہ سنی اختلاف صرف کربلا کی وجہ سے پیدا ہوا، لیکن یہ کہنا بھی حقیقت سے آنکھیں چرانے کے برابر ہوگا کہ کربلا کا اس اختلاف میں کوئی کردار نہیں۔ اب وہ سوال جو سوشل میڈیا پر اکثر نوجوان پوچھتے ہیں، کیا شیعہ اور سنی عقائد آغاز اسلام سے ہی اسی طرح مکمل اور الگ الگ موجود تھے جیسے آج ہیں؟ جواب نہیں۔ آج ہم جب اہل سنت کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مکمل، تیار اور منظم مذہبی روایت آتی ہے جس میں عقائد، فقہ، اصول حدیث اور بڑے علمی مکاتب فکر سب ملے ہوئے ہیں۔ لیکن پہلی صدی ہجری میں یہ اصطلاح اس مفہوم میں موجود ہی نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آج اثنا عشری شیعہ مکتب فکر کو ہم جانتے ہیں، اس کی تفصیلی فکری اور اعتقادی شکل بھی کئی صدیوں کے علمی ارتقاء کے بعد سامنے آئی۔ معروف شیعہ محقق حسین مدرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کے شیعہ رجحانات اور بعد کے منظم امامی عقائد کے درمیان ایک طویل ارتقائی عمل موجود ہے، یعنی بہت سے علمی مباحث وقت کے ساتھ ساتھ واضح اور منظم ہوتے گئے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ عقائد بے بنیاد تھے یا اچانک ایجاد ہو گئے تھے، بلکہ اس کا سیدھا اور علمی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام بڑی مذہبی اور فکری روایتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی علمی، قانونی اور فکری شکل اختیار کرتی ہیں، جسے ہم علمی زبان میں منظم ارتقاء کہتے ہیں۔ ہر مذہبی اختلاف کو صرف علماء یا مفکرین نے نہیں بڑھایا، بلکہ بعض اوقات حکمرانوں اور بڑی ریاستوں نے بھی اسے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پر اکثر آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے گا، اگر مذہب سے سیاست کو الگ کر دیا جائے تو آدھے مذہبی جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں۔ اگرچہ علمی طور پر یہ بات 100% درست نہیں،
لیکن اسلامی تاریخ میں سیاست اور فرقہ واریت کے اس گہرے تعلق کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تقویت دی ہے۔ شیعہ سنی تقسیم کو ریاستی سطح پر سب سے زیادہ گہرا اور مضبوط کرنے والا موڑ 16ویں صدی میں آیا، جب شاہ اسماعیل صفوی نے ایران میں صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اثنا عشری شیعیت کو وہاں کا سرکاری اور ریاستی مذہب قرار دیا۔ دوسری طرف ان کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ کھڑی تھی، جو خود کو عالم اسلام اور اہل سنت کی نمائندہ طاقت سمجھتی تھی۔ یوں تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلم دنیا کی دو عظیم اور طاقتور سلطنتیں دو مختلف مذہبی شناختوں کے ساتھ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مورگن جیسے ثقہ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ اس عثمانی اور صفوی کشمکش نے شیعہ اور سنی شناختوں کی سرحدوں کو پہلے سے کہیں زیادہ واضح اور ناقابل عبور بنا دیا۔ اگر آپ شیعہ سنی اختلاف سے متعلق کوئی بھی ویڈیو یا بحث دیکھیں تو عام طور پر آپ کو دو طرح کے نظریات ملیں گے۔ ایک طرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں سارا اختلاف پیدا ہی صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے ہوا۔ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ کربلا محض ایک تاریخی واقعہ تھا جس کا موجودہ فرقہ وارانہ تقسیم سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان چھپی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا یہ ہے شیعہ اور سنی کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کے مقابلے میں ہمارے درمیان موجود مشترکات کا سمندر کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ آئیے چند بنیادی حقائق پر غور کرتے ہیں۔ ہم دونوں بلا کسی شک و شبہ کے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری اور محفوظ کتاب مانتے ہیں۔ ہم دونوں کا پکا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم دونوں توحید، آخرت، فرشتوں، وحی، جنت اور جہنم پر بالکل یکساں ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج دونوں مکاتب فکر کے ہاں یکساں موجود ہیں، اگرچہ ان کی ادائیگی میں کچھ جزئی اور فقہی فروق ضرور پائے جاتے ہیں جو کہ علمی تنوع کا حصہ ہیں۔ مارشل ہاجسن نے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ اسلامی تہذیب ایک مشترک تاریخی تجربہ ہے جس میں مختلف فقہی، کلامی اور مذہبی رجحانات صدیوں سے ایک ساتھ پلتے بڑھتے رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں جہاں علمی اختلافات رہے وہاں پرامن باہمی قیام کی درخشاں مثالیں بھی موجود ہیں۔ بغداد، قاہرہ، اصفہان، دہلی اور لکھنؤ جیسے عظیم علمی مراکز میں مختلف مکاتب فکر کے علماء ایک ہی علمی اور تہذیبی ماحول میں بیٹھ کر کام کرتے رہے۔ ان کے درمیان علمی اختلافات بھی موجود تھے، سخت مناظرے اور مباحثے بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے علمی سلسلے اور رواداری کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا۔ وہ سوال جو آپ کے ساتھ جائے گا، 1400 سال کے ان تمام فکری اور تاریخی اختلافات کے باوجود کیا آج کے جدید دور میں ہمارے درمیان باہمی امن کا قیام، ایک تعمیری تبادلہ اور ایک مشترک مستقبل ممکن ہے؟ تاریخ کا گہرا مطالعہ ہمیں ایک بالکل مختلف، پر امید اور حقیقت پسندانہ تصویر دکھاتا ہے۔ جب تاریخ صرف دوسروں سے نفرت پیدا کرنے کے لیے پڑھی جائے تو وہ دلوں کے درمیان اونچی دیواریں کھڑی کرتی ہے، اور جب تاریخ حالات کو سمجھنے اور سچائی تک پہنچنے کے لیے پڑھی جائے تو وہ انسان کے اندر ایک گہری بصیرت، دانشمندی اور وسعت پیدا کرتی ہے۔ فیصلہ اب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔